अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो भी ज़रूर चेक करें और नोटिफ़िकेशन, क्योंकि ये मोबाइल के अंदर से ऑफ है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने बेल आइकन को तो प्रेस किया है, लेकिन मोबाइल के अंदर से आपने तमाम जो नोटिफ़िकेशन है ऑफ किए हैं और उसमें यूट्यूब का भी है। तो वहाँ पे जाके एक दफ़ा यूट्यूब का नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेंगे, तो ये आप तक वक़्त पे वीडियो भी ज़रूर पहुँचेगी। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि संजीला साहब तुहाडे वीलॉग नज़र नहीं आंदे, उसकी वजह ये है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इमरान खान को खुसूसी, अब ये लफ़्ज़ जो खुसूसी है, क्योंकि ये पहले सहूलत किसी को नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी सहूलतें पहले भी जो खान साहब को मिलती हैं वो आपको याद है, किसी और को सहूलत नहीं थी। तो यहाँ पर भी ये जो पहले सहूलत किसी को नहीं थी, रिलीफ़ किसी को नहीं दिया गया था, वो इमरान खान साहब को दिया गया था निजी अस्पताल से इलाज की सहूलत। इस वक़्त ये हुकूमत ने वज़ाहत माँग ली थी कि क्या ये सहूलत बाकी लोगों के लिए है या फिर सिर्फ़ लाडले वज़ीर-ए-आज़म के लिए है? क्योंकि ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना, हुकूमत, ताकि आइंदा को आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ सामने आए तो वो बता सके। खैर, कैदियों ने भी इसी नोयत का रिलीफ़ जो है वो अदालत से रजू कर लिया है। दरख्वास्त गुज़ारों ने 18 अगस्त के अदालती हुक्म को बुनियाद बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून की नज़र में तमाम शहरी अगर बराबर हैं, तो फिर बीमार कैदियों के इलाज और तबी सहूलतों के लिए यकसां असूल भी अपनाया जाना चाहिए। पहले दरख्वास्त गुज़ार अवैस अल्ताफ़ साहब हैं जी, कोई दफ़ा 489 एफ के मुकदमे में अडयाला जेल में कैदी ज़ेर समात कैदी हैं और दरख्वास्त के मुताबिक वो कोई फ़ीवर है और जोड़ों की सोज़श है, खुर और जोड़ों के दर्द हैं, जिस्म के बाज़ हिस्सों में सन होने जो वो खूनी जिस्म हो जांदा और सोज़श से मुतल्लिका टेस्टों में इज़ाफ़े जैसे तबी मसाइल का शिकार हैं। अवैस अल्ताफ़ ने अदालत से इत्तला की है कि शफ़ा इंटरनेशनल और कायदे-आज़म इंटरनेशनल के माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल आज़ाद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और दरख्वास्त में निजी अस्पताल मुंतकिल करने, मुकम्मल तबी टेस्ट, अद्वियात, ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन और फ़ॉलो अप इलाज की सहूलत फ़राहम करने की भी इस्तदा की गई है। दूसरे दरख्वास्त गुज़ार हैं इलियास खान, कत्ल और इक़दाम कत्ल मुकदमे में अडयाला की जेल में ज़ेर समात कैदी हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि वो जो बीमारी है, कोई हेमोफीलिया ए में मुब्तला है, जबकि मैदे में खून बहने और खून की शदीद कमी के बायस खतरनाक शॉक का भी सामना कर चुके हैं। तो वो भी कह रहे हैं जी कि मुझे जो है ना, मतलब कि इसी किस्म की सहूलत दी है। इलियास खान ने कहा है कि अदालत से खून और मैदे के माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इत्तला की है। उन्होंने शफ़ा इंटरनेशनल या मुकम्मल तबी सहूलियात रखने वाले किसी निजी अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त की है। दोनों दरख्वास्तों में बुनियादी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इमरान खान को फ़राहम किए गए तबी रिलीफ़ के बाद इसी नोयत के संगीन तबी मसाइल का सामना करने वाले दीगर कैदियों को भी मुसावी बुनियाद पर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। इन दरखास्तों के बाद इमरान खान से मुतल्लक 18 अगस्त का अदालती हुक्म और दीगर बीमार कैदियों की जानब से इसी नोयत का रिलीफ हासिल करने के लिए अहम कानूनी जो है वो बुनियाद सामने आई। देखिए, ये हम उसी वक़्त से कह रहे थे कि बिल्कुल इमरान खान को तो इलाज की जो है वो सहूलत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे मार्क कर देना कि फलाँ प्राइवेट अस्पताल से, लेकिन ये जो फैसला किया जाता है ना अदालतों की तरफ से, वो भी किसी आइन के तहत, कानून के तहत, लॉ के तहत ही किया जाता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में जो आया, वेलकम टू सी यू कह दिया, वेलकम टू गुड टू सी यू, सॉरी, गुड टू सी यू कह दिया। कहाँ लिखा हुआ कि आप एक कैदी को, एक मुजरिम को जो आपकी अदालत में पेश हुआ है, उसको गुड टू सी यू कह दें और वहाँ बैठे कहें जी आप तो पाकिस्तानियों की होप और उम्मीद है। वो कैदी है, उस वक़्त वो आपकी, अब वो कहाँ गया, वो काज़ी कहाँ गया काज़ी? हाँ जी, वो जो काज़ी बनने से डरते थे। फिर अब यहाँ पे वाक़यात बताए जाएँगे, तो फिर हमारे बहुत सारे कुछ दोस्त जो हैं वो इस बात पे एतराज़ किए कि आप इन काज़ियों को किसके साथ और कहाँ मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ख़्याल करना चाहिए और इस चीज़ का खतरा था जो हुआ है। इस वक़्त नए यूनिट पर बहस चल रही है, इसमें नून लीग का मौक़िफ़ वही है जो अवाम का होगा। वफ़ाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फ़ज़ल चौधरी का कहना है कि अगर नए सूबे पाकिस्तान के मफ़ाद में हैं, तो ये ज़रूर बनने चाहिए। तारिक फ़ज़ल चौधरी ने लिखा है कि नए सूबों के क़याम के हवाले से मुस्बत, सेहतमंद बहस का आगाज़ एक खुश-आइंद पेशरफ्त है। तमाम सियासी जमातों और अवाम को नए सूबों के मामले पर होने वाली बहस का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबों की तश्कील जैसे अहम फ़ैसलों पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा फ़ैसला नहीं जिसे किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाए। ये मामला पार्लियामेंट से मुतल्लक है, इसलिए पार्लियामेंट में भी इस पर सेर हासिल बहस होनी चाहिए। वफ़ाकी वज़ीर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को अपने मफादात से बालातर होकर सिर्फ़
پاکستان اور اس کے عوام کے مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اہم قومی انتظامی معاملات پر سیاست سے بالا تر ہو کر بحث ہونی چاہیے. طارق فضل چوہدری نے کہا کہ بھارت نے 1950 میں صوبوں سے متعلق ایک کمیشن تشکیل دیا. اس حوالے سے فیصلے کیے بھارتی پنجاب سے مزید 3 صوبے ہماچل پردیش، ہریانہ اور پنجاب وجود میں آئے. کہ پنجاب سے 3 صوبے بنے، لیکن یہ اسی وقت کر لیا گیا تھا، ان لوگوں نے کر لیا تھا جو پاکستان بنانے والے تھے. پر یہاں ہمارے ہاں تو جو پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ہوا، جس نے بنایا، بعض جو لکھنے والے لکھتے ہیں وہ پڑھ کر شرم آتی ہے کہ ہوا کیا اور کیا کیا ہم نے بنانے والوں کو. تو اب والے جو بےچارے ہیں، اب دیکھیں نا سندھ میں جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور کے پی کے میں بھی اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں گے، تو باقی رہ گیا پنجاب. تو یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ آپ پنجاب کو کاٹ کر 4 حصوں میں تقسیم کر دیں. جو پنجاب میں چیزیں چل رہی ہیں، جو پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے، جو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہم جائیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. پھر کہا جائے گا دیکھیں جی یہ لاہور والا صوبہ جو ہے یہی کام کر رہا ہے، یہیں سارے پیسے لگ رہے ہیں، باقی کسی جگہ پہ پیسے نہیں لگ رہے. تو یہ اگر ہوگا تو یہ ایک پورا کمیشن بنے گا، اس پہ پوری ایک جو ہے وہ ایک اس کے تمام لوازمات پورے کیے جائیں گے تو آگے کی چلے گی، ورنہ کافی مشکل کام ہے. پی ٹی آئی میں ایک الگ جنگ چل رہی ہے. جب سے نورین نیازی ملاقات کر کے آئی ہیں، علیمہ خان کے صدارے گردش میں ہے. پی ٹی آئی کے تمام یوٹیوبر نے خبریں دی ہیں کہ عمران خان نے علیمہ خان کو مائنس کر دیا ہے. اب علیمہ خان اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ان یوٹیوبر کی بینڈ بجوا رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تو علیمہ خان کے کنٹرول میں ہے. علیمہ خان مائنس کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ ہے اصل لڑائی. اب اس لڑائی کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ لڑائی جو ہے نا وہ ساری اقتدار کی ہے، لڑائی جو ہے وہ سارے مال متناع کی ہے. جو مال غنیمت ہے نا، عمران خان صاحب کے بعد یا عمران خان کی موجودگی میں جو مال غنیمت ہے، لڑائی اس کی ہے. اب اگر نورین خان آگے آ رہی ہے اور علیمہ خان پیچھے رہ گئی تو بڑی قیامت آ جائے گی. اب دیکھیں نا کہ کچھ خاص یوٹیوبر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نورین خان کو عمران خان نے آگے کر دیا ہے، اور علیمہ خان کو جو ہے وہ عمران خان نے کہا ہے کہ مائنس کر دیں، علیمہ خان کا رول ختم کریں، وہ پارٹی کو لیڈ نہ کریں، پارٹی جو ہے وہ خود فیصلے کرے. علیمہ خان کون ہوتی ہیں؟ اور یہ باتیں جب نورین خان کے حوالے سے کہی جائیں گی تو پھر ظاہر ہے نورین جو علیمہ خان صاحبہ جو سوشل میڈیا سارا ان کو سنتا ہے، باہر کا اس کی ریزن ہے کہ باہر کے جو سارے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے، اور سوشل میڈیا چلتا ہے پیسوں کی طرح. ساڈے لا ذرا تھوکنا چلن رہے ادھر تو نہیں چلتا نا. پرویز سندھیلا ٹکٹ لے کے اپنی آئے، اپنی ٹکٹ لے کے چلے جائے تو اپنی گڈیاں جھوٹ چھوٹ کے کم کر کے چلا جائے، ایسا تو ہے نہیں ہے. یہاں پر تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو تو مطلب کہ تنہائیں لگی ہوئی ہیں، وہ تو ڈالروں میں کما رہے ہیں، اور وہ دے کون رہی ہے؟ علیمہ خان، کیونکہ پیسے اکٹھے علیمہ خان کرتی ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہے علیمہ خان کو آؤٹ کرنا. ایران اور امریکہ میں دیر پا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں. اسی سلسلے میں چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو ایران کا دورہ کریں گے. پاکستانی فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے. اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مطابق پاکستان آرمی چیف کے دورے کا مقصد ایران پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے، جبکہ پاکستانی ایئر چیف آف ڈیفینس فورسز ایران کے اعلی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے. دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر عباس اراغچی کے درمیان کل ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اب دیکھیں یہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، اب وہ اس علاقے کے بھی فیلڈ مارشل بننے جا رہے ہیں. ایران، اب دیکھیں نا کچھ رپورٹس یہ بھی ہو رہی ہیں کہ ایران کو اس جو اتحاد ہے اس میں دعوت دی جا رہی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر اس طرح گیم ہی بدل جائے گی. اب ہماری جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے یا آف دی ریکارڈ ہوتی ہے وہ ہم ظاہر ہے بہت ساری چیزیں یہاں پہ کر نہیں سکتے. ایران تو بچ جائے گا اگر دیکھا جائے تو. اس کا مطلب ایران پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان ایران اور ترکی پر حملہ کرے گا. اب دیکھیں نا ایک بہت بڑی بات ہے. تو کیا امریکہ ایسا ہونے دے گا معاہدہ؟ اور اگر ایسا امریکہ معاہدہ ہونا دے گا تو سمجھو پھر امریکہ بھی تواڈے نال ہی ہے. امریکہ بھی اسرائیل کو جان چھڑانا چاہتا ہے. اب یہ اس کو سارا سمجھے، اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. اجازت نہیں ہے کہ آپ کو سارا کچھ کھل کے بتا سکوں. ضلع پنجاب مریم نواز شریف نے گجرانوالہ یلو لائن ماس ٹرانزٹ منصوبہ مارچ 2027 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کرتے ہوئے فیصلہ آباد اور گجرانوالہ کے ماس ٹرانزٹ منصوبوں پر 3 شفٹوں میں کام کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ضلع پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں دونوں ماس ٹرانزٹ منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے گجرانوالہ یلو لائن فیصلہ آباد ماس ٹرانزٹ کے منصوبوں پر جاری کام ڈرون فوٹیج کے ذریعے بھی معائنہ کیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ یلو لائن 25 اسٹیشن قائم کیے جائیں گے، جن میں 2 زیر زمین اسٹیشن بھی شامل ہیں، اور منصوبے کے تحت 12 انڈر پاسز، 15 کلومیٹر سروس لائن، سگنل فری جو ہیں وہ یو ٹرنز تعمیر کیے جائیں گے. بریف اچھا یہ بڑا مزے کا ہے، یہ والا جو سب سے بیسٹ ہے. آپ دیکھیں نا جب یہ لاہور میں بنی تھی فیروز پور روڈ پر
تو فیروزپور روڈ پر مجھے ایک دفعہ یاد ہے، اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں، وہ اب جج بن گئے ہیں، اس وقت وہ ہائی کورٹ میں وکیل ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جی فلانی دال کھلانی ہے، میں نے کہا یار بڑا ٹائم، انہوں نے کہا چور صاحب کہڑا ٹائم لگے گا، میں کہا یار فیروز روڈ پہ بڑا رش ہونے کا جناب، تسی ایک دفعہ چڑھ کے تے دیکھو، اور آپ بلیو کریں کہ جیسے ہی فیروز بچڑے پہ وہاں پہ اشارہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یو ٹرن ہے، اور وہ بڑے کمال کے یو ٹرن ہے، اشارہ ہی کوئی نہیں ہے، اشارے فری ہے سارا روڈ، اور یہ 25 کلومیٹر، اب دیکھیں نا کہ گجرانوالہ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یا ہمیں لیفٹ والے بائی پاس یا رائٹ والے بائی پاس ہے، تو اب سوچیں ذرا کہ یو ٹرن اس پہ ایسے بن جائیں گے جو سگنل فری ہوں گے، تو آپ گجرانوالہ پورا کراس کر کے سیدھے چلے جائیں گے گجرات کی طرف، تو رستے میں کوئی اشارہ ہی نہیں ہوگا، ٹریفک بلاک نہیں ہوگی، یہ کتنی بڑی خدمت ہوگی یلو لائن کے ساتھ ساتھ۔ بریفنگ کے مطابق گجرانوالہ یلو لائن پر تقریباً ایک تہائی کام تکمیل کے قریب ہے، منصوبے کی راہ میں آنے والے 1233 بجلی کے پول، 5200 سوری 552 ٹرانسفارم جو ہے منتقل کیے جا چکے ہیں۔ گجرانوالہ یلو لائن کے لیے 15,000 فٹ سیوریج لائن، 12,000 فٹ واٹر سپلائی لائن، 11,000 فٹ گیس پائپ لائن، گجرانوالہ میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے 62 کلومیٹر طویل زیر زمین 40% جو ہے وہ کام ہو چکا ہے۔ یہ ہے وہ کام جو کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہو نا تو آپ کو بزدار جیسے نہیں لگانے ہوتے، جب آپ نے کام نہ کرنا تو آپ بزدار جیسے لگاتے ہیں۔ اب مریم نواز جو ہے 200، میں پھر کہتا ہوں 220 منصوبوں پر کام ہو رہے ہیں، جس میں میرے خیال میں ہاف سے زیادہ مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی کام اٹھا کر دیکھیں یار، دل کرتا ہے کہ بندہ مریم نواز دے مطلب جسے کہتے ہیں نا کاموں پہ بات کرتا ہی جائے، اننے کام نے، لیکن میں پھر کہنا وا اگر ایک کام پر 1 منٹ بات کی جائے تو 4 گھنٹے لگیں گے، اندازہ کریں کوئی ٹی وی ٹاک شو 4 گھنٹے ٹائم دے گا 1 منٹ ایک منصوبے پر، میں پھر کہہ رہا ہوں ایک منصوبے پر 1 منٹ بات کرنے کے، اور اس سے اندازہ کر لیں کہ مریم نواز کس کس کی، آپ دھیرانے پروگرام اب پوچھیں ان بچوں سے، ان والدین سے جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مریم نواز ہیلتھ کلینک پوچھیں ان خواتین سے جو ڈلیوری کروانا چاہتی ہیں، 1.5 لاکھ خرچہ ہے، اور وہاں پہ وہ فری آف کاسٹ کرواتی ہیں۔ وہاں پر اگر آپ اپینڈکس کا آپریشن کروانے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماری کے لیے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کاؤنٹر ہی نہیں ہے، کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، ہم اندازہ کریں۔ ڈاکٹر آن وہیلز، ڈاکٹر آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں رانا سکندر کی منسٹری کو دیکھ لیں، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نواز شریف اسکول آف ایم ایل اے سے لے کر مطلب کرتے جائیں، لاکھوں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ کوئی 40 لاکھ بچہ جو ہے اسکولوں میں واپس آ چکا ہے، جن اسکولوں میں حاضری ہوا کرتی تھی 25-30 بچے، کوئی ایسے، میں کیونکہ رانا صاحب بڑا شفقت فرماتے ہیں، جب جائیں تو اپنے ساتھ میٹنگ میں بلاتے ہیں، ایسے اسکول بھی تھے جن میں حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، 5-7 بچے تھے، مطلب اسکول کے ٹیچروں سے ٹیچر زیادہ تھے، بچے کم تھے، اور وہاں پہ ہزار ہزار اسکول، ابھی پتوں کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 1,000 بچہ جو ہے اسکول میں انٹر ہوا ہے، جس میں 100 بچہ پڑھتا تھا پہلے، اب اندازہ کریں 100,000 بچہ آیا، وہ صاحب وہاں پہ سٹاف آیا، وہاں پہ نوکریاں بنی، وہاں پہ بچوں کی پڑھائی ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ بہت ذرا مسئلے کسانوں کو دیکھ لیں، جب مریم نواز صاحبہ آئی تو کہا گیا جی کسان قتل ہو جائیں گے، معاشی قتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جتنے بڑے بڑے جو سہولتیں ہیں ٹریکٹر سے لے کر تمام وہ لوازمات جو آپ کو کھیتی باڑی کے لیے چاہیے، وہ مریم نواز آپ کو دے رہی ہے، کھاد پہ کنٹرول ہے، سولر آپ کو لگا کے دے رہی ہیں، فصل آپ سے اس قیمت پر خرید رہے ہیں جو قیمت آپ کے ساتھ ڈن ہوئی ہے، مطلب کسی بھی میدان میں دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں، لاہور منصوبے کو، لاہور کو دیکھیں، لہر منصوبوں کو، جس کو راشن رسول اللہ صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کی جو وزارت جو کابینہ ایک متحرک وزیر ہیں، پورے لاہور کو جیسے سجا رہے ہیں، یہ خالی لاہور نہیں ہے، یہ خالی لاہور نہیں ہے، ہزاروں مقامات ہیں پورے پنجاب میں جو ہمارے پرانے ہمارا ورثہ ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ آئی ٹی کو دیکھ لیں، اے آئی کو دیکھ لیں، علی ڈار صاحب کے آنے سے جو انقلاب اے آئی میں آنے والا ہے، جو اب دیکھیں نا ڈیٹا سینٹر بن رہے ہیں، یہاں پر ڈیٹا سینٹر بن رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے باہر محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا ڈیٹا پنجاب میں اور مرکز میں تو آلریڈی کام شروع بھی کر چکا ہے۔ نواز شریف کینسر ہاسپٹل، کیا بات ہے، 950 بیڈ کا ہسپتال، دنیا کا دوسرا بڑا ہسپتال، چیلنج کرتا ہوں اس سے بڑا۔ ابھی یہ کارڈیالوجی جو لاہور میں جناح کارڈیالوجی کا افتتاح ہوا ہے، ڈاکٹر حسنات دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹر اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سرگودا میں جائیں، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آپ کو ملے گا، کینسر ہاسپٹل یہاں پر ایک جو ہے وہ، مجھے تو اب ایکڑ بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں کہتے چوکھے ایکڑ نہ، ہزاروں ایکڑ پر جو اس وقت نواز شریف میڈیکل سٹی بننے جا رہا ہے، جس کے اندر 5 ہاسپٹل ہیں، جس کے اندر نرسنگ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کیا تیار ہوگا۔ اب نرسنگ جو ہے، نرسنگ کا شعبہ پوری دنیا میں، امریکہ، یو کے، یورپ، جہاں ہے آپ کو نرسیں چاہیے، تو اگر وہ نرسنگ سکول بن رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایشیا کا بڑا نرسنگ سکول بن رہا ہے، ہماری بچیاں اور ہمارے بچے نرس کے کورسز کر کے پوری دنیا میں جائیں گے۔
میں بتاؤں نا کتنے منٹ ہو گئے ہیں اور کتنے منصوبے میں نے گنوائے ہیں، یہ 220 منصوبے ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اسی طرح سلامت رکھے، خوشحال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔